अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं आवाज़ मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिशवर हजरात। और सामीन आपको बताते चलें कि आज की जो ट्रांसमिशन है वो हमारे साथ स्पॉन्सर किया है चौधरी मिल्क स्वीट्स एंड बेकर्स, यूसुफ शाह रोड, झंग ने। सामीन, इस वक्त हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहतरमा नसरीन अब्दुल्ला साहिबा। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं जनाब मोहतरम ताहिर फरूक साजिद साहब। ये फाउंडर हैं गजाली पायलट स्कूल्स के। इनके वालिद साहब सदीक साजिद साहब, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन में। रमज़ान इनकलाबी साहब, ये पंजाब टीचर्स अलायंस के लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं पंजाब अलायंस के। रमज़ान इनकलाबी साहब को पंजाब का पूरा पाकिस्तान जानता है। आज हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे। हमारी मोहतरमा नसीन अब्दुल्ला साहिबा, जो कि साबका डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर रही हैं, इनकी प्रोग्रेस, इनकी स्ट्रगल क्या खूब तर रही। और इन्हीं के टिनोर में जो है वो झंग पूरे पंजाब में झंग की जो एजुकेशन का लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो नंबर 1 पे आया है। ताहिर फरूक साजिद साहब, प्राइवेट स्कूल्स में इनकी जो परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है, वो बहुत ज़बरदस्त रही है। रमज़ान इनकलाबी साहब ने किस कदर अचीवमेंट हासिल की टीचर्स को उनके राइट्स दिलवाने के लिए, इनसे बात होगी। और अभी अभी रिसेंटली जो है वो एक लॉन्ग विंटर वेकेशंस का जो सिलसिला है वो थमा है। कल से स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं। मैम से इस बारे में भी रहनुमाई हासिल करेंगे और फर्दर इनका क्या एजेंडा है, क्या विजन रखती हैं, क्या करना चाह रही हैं, ये सारी चीज़ें इनसे होंगी। आइए मुखातिब होते हैं मोहतरमा नसरीन अब्दुल्ला साहिबा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज बुलाया यहाँ पे। कुछ चंद चीज़ें जो हम आपस में शेयर करेंगे, यकीनन हमारे सामीन जो होंगे वो भी अच्छा महसूस करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से। तो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन तो क्या, आप सब लोगों का ताउन है, सारी आवाम का ताउन होता है, पेरेंट्स का होता है, तो फिर ही हम कामयाब होते हैं। तो माशाल्लाह मैंने 13 साल बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 3 तहसीलों में काम किया है। तहसील झंग है, तहसील 18 हज़ारी और तहसील अहमदपुर सियाल में। तो इस दौरान में हमारा बड़ा मतलब स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रहा है। रोड मैप के हवाले से हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी। 3 दफ़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप 5 में आया है और 1 दफ़ा पहले नंबर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट पूरे पंजाब में आया था, जिसमें हमारे डीसी साहबान, हमारे सीईओ साहबान, इनकी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग होती थी और वहाँ से मतलब इनको काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल मिलता था। तो उसमें मेन रोल मतलब 3 तहसीलें हमारी एक साइड पे थी। तो तहसील झंग जो है ना, ये सबसे बड़ी तहसील थी डिस्ट्रिक्ट झंग की। तो फीमेल एजुकेशन के हवाले से जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि फीमेल में ज़्यादा मसाइल होते हैं। अब बच्चियाँ होती हैं हमारी दूर दराज इलाकों से, उन्होंने आना होता है, तो उनकी प्रेजेंस और फिर स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और इस सारे मतलब टीचर्स का टाइम पे स्कूलों में पहुंचना, तो इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से, और मेरा तो फिर सबको पता है कि मैंने सजा से नहीं प्यार से काम लिया है। मैंने अपने टीचर्स के साथ प्यार, मोहब्बत, शफकत, छोटी बहन, बेटी कहकर मैंने उनसे काम भी पूरा लिया है और उन पे कोई टफ टाइम नहीं आने दिया। हत्ता कि मतलब जो उनकी सिचुएशंस जो ऑफिस से मुतल्लिक होती थी, तो मेरी हमेशा यही उनके साथ होती थी कि आप बस मुझे मैसेज कन्वे करें और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। स्कूल लेवल पे भी आपके मसाइल जो है ना वो उधर हल होते रहेंगे। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मेरी कामयाबी का राज सिर्फ मैंने जो टीचर्स के साथ प्यार से उनके साथ सारा टाइम गुजारा, प्यार और मोहब्बत से उनसे काम लिया, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो मेरी कामयाबी इसी में है।
تو باقی مطلب یہ جو ریزلٹس کے حوالے سے یا تدریس کے حوالے سے یا اسکول انفراسٹرکچر کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے کئی بار مانیٹرنگ ٹیمیں آئی ہیں، باہر سے آئی ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آئی ہیں، جو تو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. فیمیل اسکول بہت صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین، بچوں کو ہم نے بہترین ماحول فراہم کیا ہے، اور اس وجہ سے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، ہماری انرولمنٹ بھی ہے، سٹاف بھی بہت مطمئن ہے. اور کبھی جو ہے ہمارا میری ایلیمنٹری فیمیل میں کبھی کوئی ٹیچر جو ہے وہ پریشان نہیں ہوئی. میرے خیال میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہر طرح سے ان کو میں نے دیکھنا ہے، ان کے مسائل مشکلات ان کو دیکھنی ہے اور ان کا سولوشن نکالنا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ اس وقت محترم طاہر فاروق ساجد صاحب، یہ فاؤنڈر ہیں پرائیویٹ اسکولس ایسوسیشن کے. غزالی پائلٹ اسکول 1966 میں انہوں نے اسٹارٹ کیا، اور آدھے سے زیادہ شہر ان کا طالب علم ہے، اسٹوڈینٹس ہیں، بہت سے انجینئر، ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ ان کے ہاتھوں بنے، اور اس وقت پاکستان کیا پوری دنیا میں سر انجام دے رہے ہیں. آئیے سر کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور یہ بھی میں ساتھ بتاتے چلوں کہ یہ ممبر بورڈ آف گورنر ہیں جنگ ایجوکیشن کے، جو اسکول ایسوسیشن ہے، اس کے علاوہ ممبر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے بھی یہ ممبر ہیں. آئیے سر کا یہ جو وسیع تجربہ ہے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آصف بھائی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں اپنے اس FM 105 کے آفس میں بلایا، ایک پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہم اس ذات باری تعالیٰ کا شکر بھی نہیں بجا لا سکتے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس پیشہ سے وابستہ فرمایا کہ جس کو پیشہ انبیاء کہتے ہیں، جس کے لیے سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اس مادر علمی سے وابستہ فرمایا کہ جس کا 58 سیشن ان پروگرس ہے اس وقت، اور یہ اس کا آغاز 1966 میں ہوا 4 بچوں سے، اور اس کا آغاز پروفیسر خورشید گوہر صدیقی صاحب اور میرے والد محترم الحاج میاں محمد صدیق ساجد رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے اس ادارے کا آغاز کیا. اس وقت یہ دونوں عظیم ہستیاں اپنے مالک حقیقی کے پاس جا چکی ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کی ذات ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جس ادارے کے ساتھ میں وابستہ ہوں تو اس ادارے کو 4 بچوں سے اس کا آغاز ہوا، اور ہم کہتے ہیں کہ اسٹوری آف گلوری، اچیومنٹس فرام دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو لوکل لیول. تو ہماری ایک پوری ہسٹری ہے کہ جس کے لیے بہت سارا ٹائم، وہ کہتے ہیں نا یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو اس کے لیے یعنی ہم 3 ٹائم پریزیڈینشل ایوارڈ ہولڈر ہیں، گولڈن جوبلی سند آزادی، فروغ تعلیم گولڈ میڈل، اور اس طرح 20 ایوارڈز جو ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب سے اور فیصل آباد بورڈ سے اور فیصل آباد ڈویژن سے ہمارے ادارے کو ملے ہیں. تو اس کے لیے، اور ہمارا ادارہ ڈے 1 سے ایجوکیشن و ٹریننگ دونوں کے لیے کوشاں ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر یعنی جہاں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہاں ان کے لیے ڈے سیلیبریشن، ان کے لیے ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ، ان کے لیے ڈبیٹس کمپٹیشن، ایجوکیشنل اینڈ ریکریشنل وزٹس، سپورٹس گالا، یعنی یہ چیزیں اس کا ضروری پارٹ ہیں، اور جن کو باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ اینڈ پروگرس میٹنگ ڈویژن کے زیر اہتمام کروایا جاتا ہے. تو میں جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میں ایفسا یعنی آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن کا پاسٹ پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ان کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر بھی ہوں. اور اس وقت جب سے یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بنی ہے 2017 سے، تو میں پرائیویٹ سیکٹر کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میں بطور ممبر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی
خدمات سر انجام دے رہا ہوں. تو میں اپنے تمام احباب کا ایسوسیشن کا اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا اور مجھے اپنی ایسوسیشن کی اور اداروں کی نمائندگی کا موقع دیا. جی تھینک یو. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ میری مراد صوفی رمضان انقلابی صاحب ہیں. یہ ویسے تو پنجاب ٹیچرز الائنس کے پریزیڈنٹ ہیں. کچھ عرصہ پہلے جب میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے تو پہلی دفعہ جب وہ جنگ میں آئے اور ان کا ایک بہت بڑا سیمینار تھا تو وہاں بھی صوفی رمضان انقلابی صاحب نے ببانگ دہل جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ جنگ کا حق کون دے گا، اور سب سے پہلا جو نعرہ جنگ ڈویژن بناؤ لگایا وہ صوفی رمضان انقلابی صاحب ہیں. صوفی رمضان انقلابی صاحب کی ورکنگ، ان کی سٹرگل، ان کی زبانیں ان سے جانتے ہیں اور کس قدر انہوں نے اچیومنٹ حاصل کی. آئیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. تھینک یو. میں شکر گزار ہوں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل محترمہ نسرین عبداللہ صاحبہ کا، جناب غزالی ٹرسٹ کے ہمارے چیئرمین جناب عظیم ترین ان کا رول ہے جنگ میں، خاص طور پہ ایجوکیشن از پاور، لیٹس امپاور دا نیشن. یہ ایک نعرہ ہے. ماشاءاللہ میں نے ایم فل ایجوکیشن بھی کیا ہے، تو میرا جو تھیسز ہے وہ بھی ہے کہ رول آف ٹیچر ایسوسیشن ان دا ورلڈ، کہ دنیا میں جو ہے ٹیچر ایسوسیشن ہے ان کا کیا رول ہوتا ہے. تو ہماری ایک روایتی یونین نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے آفیسرز ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، ان سے سجیشنز لے کے ہم جہاں پالیسیز بنتی ہیں اس میں ہم اپنا رول پیش کریں. تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے گفتگو کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جی ڈی پی کا 5% جو ہے نا کم از کم تعلیم پہ لگایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ بنگلہ دیش ہے تو وہاں 5 سے زیادہ ہے. ہمارا 1.8 بھی جی ڈی پی کا تعلیم پہ نہیں ہوتا. دیکھیں اس وقت 1,35,000 اسامیاں خالی پڑی ہیں. بدقسمتی ہے. دیکھیں مثلا ہمارا ماڑی سکول ہے، وہاں 2700 کے قریب بچے ہیں اور ٹیچر کتنے ہوں گے؟ 10-12. اب اندازہ لگائیں. یہ میں نے سیکٹری ایجوکیشن کی میٹنگ میں بھی یہ بات کی ہے. تو میں گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی اور پاکستان بھر کے جتنے بھی جو ہے اہل دانش ہیں ان کو کہوں گا کہ ذرا اس پہ بھی ڈسکشن کیا کریں، جیسے آج آپ نے موقع دیا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں. بنیادی مسئلہ تو یہ ہے، دیکھیں جی ادارے ہوں گے تو ہم ہوں گے. ہمارے آفیسرز ہیں ماشاءاللہ جنگ میں، انہوں نے جیسے نسرین عبداللہ صاحبہ ہیں، ان کی بہنتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہماری پوزیشن ہمیشہ کئی بار پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن آئی ہے اور میں فوکل پرسن ہوں بعض میں ادب پروگرام کا. پچھلی دفعہ بھی ہماری گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول حبیب کی بچی پنجاب میں فرسٹ آئی، مچھیانہ کا ہمارا بچہ پنجاب میں فرسٹ آیا. تو ہماری ماشاءاللہ بورڈ میں بھی پوزیشن ہے. آپ دیکھ لیں واسطستانہ کی اس دفعہ بورڈ میں پہلی پوزیشن تھی 10th کلاس میں، اور 9th کلاس میں بھی ہمارے آدیوال اسکول کی پوزیشن تھی. تو جو سرکاری اسکول ہیں وہاں کا ٹیچر محنت کر رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ نہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، نہ جو ہے اس لیول پہ گورنمنٹ. دیکھو نا جی، آپ 4 کلاسیں پڑھاتا ہے ایک ٹیچر، کیونکہ ٹیچرز کی کمی ہے. تو ایک تو وہ ضروری ہے. دوسرا ہم عرصہ دراز سے یہ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ دنیا میں جو مثال ٹیچر ہے اس کو منسٹر کے برابر میڈیکل کا حق حاصل ہے. دنیا میں دیکھو نا، ہٹلر جب وہ اپنا ہار رہے تھے جنگ تو ہٹلر نے کیا کہا تھا؟ وہ کسی نے کہا جی کہ ہم تو سارے مر رہے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا اپنی ٹیچرز کو چھپا لیں. ٹیچر کا اگر بچ گیا تو قوم پھر زندہ ہو جائے گی. تو جو قومیں تعلیم پہ بجٹ لگاتی ہیں ان کو عروج حاصل ہوتا ہے. تو میں یہ آپ کی وساطت سے، چونکہ ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑا فورم ہے اور آواز ہے، میں یہ گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے تعلیمی بجٹ بڑھائیں، اور سرکاری کے ساتھ پرائیویٹ سکولز میں بھی جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ فنڈ کے. دیکھو نا جی، آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تعلیم اور صحت کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. جو ادارے پرائیویٹ بھی اچھا پڑھا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ فنڈنگ کریں، انہیں بھی اپنے جتنے بھی وہ لوگوں کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، غریب بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو دیکھو جی، ہم سب نے مل کے، دانشوروں نے بھی، صحافت نے بھی، اور سب نے اگر اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کر لیا تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو دوسرا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر دوں، جیسے آپ نے اچیومنٹ کی بات کی، یا بھائیوں کی دعائیں ہیں.
جو اپنا ہماری جو میری یہ خواہش تھی، میں مختلف ایک دفعہ 17 گریڈ میں بھی کہیں پہ رہا ہوں مختلف، لیکن میری ایک ٹیچر جو ہے نا میری والدہ کی دعا تھی. الحمدللہ میں اس کو جو ہے نا اس لحاظ سے ایک پیشن کے طور پہ، جذبے کے طور پہ اس میں کام کر رہا ہوں. تو ہمارا ٹیچر جو تھا پرائمری ٹیچر تھا، میں نے ایک میٹنگ میں ماشاءاللہ پھر ایک تحریک بھی چلائی، جس کے نتیجے میں کہا بھائی ایک بندہ MSc کالج جائے تو 17 گریڈ، اسکول میں جائے تو وہ جناب کم از کم کلرک کا بھی 11واں گریڈ ہوئے، نہیں کم از کم 14 گریڈ دیں. تو اس کی محنت سے ماشاءاللہ ہمارے 3 لاکھ سے زیادہ اساتذہ وہ جو ہے PhD وہ 9 سے 14 گریڈ میں گئے. اور اس وقت بھی ماشاءاللہ میڈم صاحبہ بیٹھی ہیں، ہماری عرصہ دراز سے ٹریننگ ہوتی رہی ہیں. تو 18 سے 19 کی جو پروموشن تھی، بار بار میں جاتا تھا، ہمارے مشتاق سیال صاحب ہیں، رانا عبدالقیوم صاحب تھے، جتنے بھی افیسر تھے، کہ آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ ان کو آگے لے جائیں. اب دیکھو نا یہ 1000 بندہ آگے کے قریب لوگ گئے 18 سے 90 میں. اس طریقے سے ہمارے 18 والے آئیں گے، اس طرف 17 والے آئیں گے. تو مختصر یہ ہے کہ جو یونین کا رول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے افیسر کو بھی جو ہے ان کے حقوق کا بھی تحفظ کریں، ان کے بھی مسائل ہیں اور جو ہمارے ٹیچرز کے مسائل ہیں، اور خاص طور پہ ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنا رول پیش کر سکیں. صوفی رمضان انقلابی صاحب کہ ہم اس کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی پلاننگ، ان کی ڈاکومنٹیشن اور فردر ان کی جو پرپوزلز رہیں ٹیچرز کے لیے، اور خاص طور پہ گریڈ 9 سے گریڈ 14 ان کی جدوجہد سے جو ہے وہ اساتذہ کو، پنجاب کے اساتذہ کو ملا. سر آئی سلوٹ یو. ہم اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، واقعی قابل تحسین ہے. ہماری ہم اگر یہ کہیں کہ یہ محترمہ ہماری بہن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ پہلے بھی یہ ایز اے ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر کے طور پہ جو فرائض سر انجام دیتی رہی ہیں، وہ بھی کسی سے جھک ٹھگے نہیں ہیں. انہوں نے بہت زبردست پرفارمنس کی. اب یہ اس وقت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں. تو اس حوالے سے میں محترمہ نسرین عبداللہ صاحبہ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میم فردر آگے کیا پلاننگ ہے آپ کی، کیا ویژن رکھتی ہیں، کیا ڈیولپمنٹ چاہتی ہیں آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن جھنگ میں، اس بارے میں ذرا جو ہے وہ کائنڈلی فرمائیے گا. جی آصف بھائی، ایسے ہے کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، اور ہمارے پاس جو بچے موسٹلی جو ہے نا یہ غریب گھرانوں سے بچے آتے ہیں. اب ان کے جو پیرنٹس ہیں نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ٹیوشنز پڑھانا، اکیڈمی بھیجنا. تو سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہوتی ہے ٹیچر سے، یہی ان کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی ہیں، جو میرے میسیجز جاتے ہیں، جو میرے مطلب ان تک جتنا پیغام، سب سے پہلے تو میری ان کے ساتھ یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ خدا را ان بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دیں. یہ وہ بچے ہیں جن کی گھر میں کوئی ہیلپ نہیں ہے. اب جیسے ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں ماشاءاللہ وہاں بھی اچھی پروگریس ہے، لیکن وہاں جو بچے ہوتے ہیں وہ اچھے گھرانوں سے ذرا مطلب وہ پیرنٹس جو ہے نا وہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہے جو پرائیویٹ اداروں میں بھیجتے ہیں. تو وہ تو ان کے گھر میں بھی اکیڈمیز ہیں، ٹیوشنز ہیں، ان بچوں کی کیئر ہے. جبکہ جو ہمارے گورنمنٹ سائڈ پہ بچے ہیں ان پہ گھر میں بہت کم توجہ ہے. تو میری سب سے پہلے ٹیچر سے یہی ریکویسٹ رہتی ہے ہمیشہ کہ آپ ان پہ فل توجہ دیں. یہ نہ دیکھیں کہ ہم تنخواہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور یقین کریں میں تو ہمیشہ ہر میٹنگ میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ جو خواتین ٹیچرز، میل ٹیچرز ہمارے اپنے اسکولوں میں جا کے محنت کرواتے ہیں، غریبوں کے بچوں پہ توجہ دیتے ہیں، وہ بے شک اپنے بچوں پہ توجہ نہ دیں، اللہ کی ذات پاک جو ہے وہ ان پہ توجہ دیتی ہے اور ان کو سرخرو کرتی ہے. جو دوسروں کے بچوں پہ توجہ دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے بچوں میں ان کو ریوارڈ اس شکل میں دیتا ہے کہ ان کے بچے لائق ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو سرخرو کرتا ہے. میرا تو تعلق خود بھی رمضان بھائی جیسے جانتے ہیں کہ ایجوکیشن گھرانے سے ہے. میرے والد صاحب بھی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے جہاں مہر محمد عبداللہ صاحب. تو اس سے پہلے ان کی ساری سروس جو تھی وہ ایک اسکول مطلب ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے. میرے فادر ان لا بھی اور میرے فادر دونوں ٹوینز تھے بھائی، اور دونوں ماشاءاللہ 19 گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے، اور انتہائی فقیرانہ زندگی اور درویش تھے دونوں، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کے بچوں پہ جان ماری پڑھائی میں.
اور ہم نے تو وہ دور دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے شام کو آنا ہے، گھر سے کھانا کھا کے رات کو پھر واپس بچوں کو 6 ماہ جو بچے بورڈ کے ایگزام پہ جانے والے ہوتے تھے وہ ان کو اسکول میں رکھتے تھے اور خود پڑھاتے تھے، اور ان کے ریزلٹس بہت اچھے اور اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پہ وہ لوگ رہے، اور آج تک ہم ان کا ہی جو ان کی اچھائیاں تھیں نا انہی کو سمیٹ رہے ہیں کہ لوگ ہماری بہت عزت کرتے ہیں. تو اس لیے میں اپنے ٹیچرز کو بھی یہی کہتی تھی کہ اگر آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو خود بخود اللہ آپ کو ریوارڈ دے گا. اور میں کہتی ہوں کہ میں اور ہم میرے بہن بھائی سارے کچھ بھی نہیں، صرف وہی ریوارڈ ہے جو ہمارے باپ نے، ہمارے والدین نے دوسروں کے بچوں پہ کام کیا، ان کو پڑھایا. کہ جو یہ تعلیمی خدمات ہیں یہ ان کی گھٹی میں شامل ہیں، ان کی فیملی میں یہ چیزیں ہیں اور نسل در نسل جو ہے وہ ان کی طرف منتقل ہو رہی ہیں. ہم شکر گزار ہیں، مشکور ہیں محترمہ نسرین عبداللہ صاحبہ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جھنگ. میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں محترم طاہر فاروق صاحب یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کمیونٹی کو. آئیے ان سے. ابھی جیسے محترمہ نسرین عبداللہ صاحبہ بات کر رہی ہیں، ہمارے بھائی رمضان انقلابی صاحب، تو اگر میں غزالی پائلٹ فیملی کی لاسٹ 5 ایئرس کی پروگرس کی بات کروں تو ہماری جو ہے نا 5 بورڈ پوزیشن ہیں 2017، 2019، 23. یعنی اس دوران کووڈ بھی آیا جس کی وجہ سے 2 سال ہمارے ایگزام اور وہ ترتیب نہ چلی، لیکن اس سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمارے ادارے کی جو اچیومنٹس ہیں، جیسے میں پہلے اس کی 50 ایئرس کی بات کر رہا تھا تو میں اب لاسٹ 5 ایئرس کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں جناب لیجیے ہمیں 2 دفعہ حکومت پنجاب سے کیش پرائز اور سرٹیفکیٹ ملا، اور ہمارا کمشنر فیصل آباد سے لیٹر آف اپریسیشن ملا. اور اس میں جو ابھی ہماری لاسٹ پوزیشن آئی 2023 میں بورڈ میں، جیسے انقلابی صاحب واسوستانہ کی بات کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں ساتھ ساتھ تھے. یعنی ادھر سے ان کی پوزیشن تھی، ادھر سے پرائیویٹ میں ہماری پوزیشن تھی. اور اس وقت جو ہمارے اس وقت سی ایجوکیشن کام کر رہے ہیں محترم ملک محمد سرور صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہر دل عزیز شخصیت ہیں. وہ پہلے یہاں پہ جنگ میں خدمات اپنی سر انجام دیتے رہے ہیں، اور واقعتاً انہوں نے اس بات کو سچ کر دکھایا کہ میری ایک آنکھ اگر پرائیویٹ سکولز ہیں تو ایک آنکھ میرے گورنمنٹ کے ادارے ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب ہماری انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشنز ہوئیں یہ یہاں پہ 23 کی، تو اس میں ڈی پی او طارق محبوب صاحب اور ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی صاحب نے جہاں گورنمنٹ سکول کے بچوں کو شیلڈ، کیش پرائز اور بوکے سے نوازا، تو وہیں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی انہوں نے بالکل اسی طرح حوصلہ افزائی کی. اور میں خود بھی اس پروگرام میں شامل تھا جہاں انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ جنگ کے اندر بڑی نامنل فیسز کے ساتھ، ابھی جیسے مہنگائی کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ادارہ 58 ایئر سے کام کر رہا ہے اور اس کا جو فیس سٹرکچر ہے وہ 1500 to 3500 ہے جی. یعنی اتنے اچھے ریزلٹس کے ساتھ، اور پھر اس میں ہم نیڈی اینڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جی. لاسٹ میں یہ چاہوں گا کہ رمضان انقلابی صاحب جو ہے وہ کائنڈلی میسج دیں اپنے پروگرام کو. سر میں یہی کہوں گا کہ جیسے محترمہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبہ نے اپنے والدین کی خدمات بیان کی ہیں اور وہ حقیقت میں مبنی ہے. آج بھی ان کا احترام جو ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کی ایک ایجوکیشن گھرانہ ہے، اور دیکھیں یہ ان کے بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے خود جو ہے ماشاءاللہ پورا گھرانہ جو ہے وہ ایجوکیشن سے منسلک ہے، اور انہیں بڑا درد ہوتا ہے. میں حقیقت میں جاؤں نا جی، بڑے اخلاق کے ساتھ لوگ پریشان حالت ہیں، ان کے ساتھ جب ڈسکشن کرتے ہیں یہ اس انداز میں انہیں ماشاءاللہ کہ ان کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارے جو ہے اپنا مطمئن ہو جاتے ہیں. جہاں تک غزالی پائلٹ اسکول کا تعلق ہے، میرا بچہ بھی یہاں سے ماشاءاللہ پڑھا ہے اور مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کا کہ اس وقت وہ کل بھی کہہ رہا تھا کہ پاپا مجھے آپ نے حافظ قرآن نہیں بنایا، مجھے آپ نے جو ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کی خواہش کے لیے ڈاکٹر تو بن جاؤں گا لیکن اس کے بعد میں ایک دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یعنی جو ایک ادارے جو ہے نا، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ جہاں ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں تو آخرت کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اخلاقیات پہ زور دیں. چینجنگ ان بیہیویئر اس پہ کام ہونا چاہیے.
تو میں یہی کہوں گا آخر پہ، جس طرح سے ہمارے عظیم مہربان بیٹھے ہیں، کہ دیکھیں جی میں ٹیچر سے بھی یہ کہوں گا، جیسے میڈم صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، کہ آپ بچوں کی سوچ میں تبدیلی، مولانا روم نے فرمایا کہ اصل چیز سوچ ہے، باقی تو گوشت پوست ہے، تو سوچ یہ ہو کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، بلند اپنے پاکستان کی بلندی کے لیے کام کرنا ہے، تو اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس میں ترقی دے۔ تو آپ جیسی عظیم شخصیات جیسے ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ کیونکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر یہ ایک ٹائٹل تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ اس کی ورتھ کا اندازہ لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے سینکڑوں ہزاروں سکولز اس کے ساتھ منسلک ہیں، کتنا بڑا ایجوکیشن کمپلیکس ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں سٹاف کام کر رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اساتذہ جو ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کو ہیڈ کون کر رہے ہیں؟ وہ محترمہ نسرین عبداللہ صاحبہ۔ نسرین عبداللہ صاحبہ سے میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کے اختتام میں آپ جھنگ کمیونٹی کو ایز اے ڈی او ایجوکیشن کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں آصف صاحب پہلے بھی یہی بات کر رہی ہوں کہ جھنگ ایجوکیشن کے لیے، اب ٹیچرز کے لیے میرے پاس یہی ایک میسج ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ تنخواہ دار طبقہ نہ اپنے آپ کو تصور کریں، اللہ کی رضا کے لیے ہم ایک خدمت خلق کا جذبہ لے کر اداروں میں جائیں اور اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ ہماری نسلیں ہیں، انہوں نے ہی ہمارا مستقبل ہے۔ تو میری آخر پہ یہی ٹیچرز کے لیے بھی ہوگی کہ ان کے دل میں یہی جذبات ہونے چاہیے کہ خون دل دے کے نکھاریں گی رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شکریہ بہت بہت آصف بھائی۔ بالکل میم، آپ کی اس پوئٹری سے جو ہے نا وہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ جیسی پرسنالٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ آپ جیسے اگر لیڈر ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، تو وہ ڈپارٹمنٹ، وہ ادارے دن رات جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں، دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارا آواز میڈیا گروپ کا پلیٹ فارم جو کہ پاکستان کا لارجسٹ میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جیسے اساتذہ، آپ جیسے سینئر ایجوکیشنسٹ جناب محترم طاہر فاروق صاحب اور فریڈم فائٹر لیڈر، اساتذہ کی رہنمائی کرنے والے، ان کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ فائٹ کرنے والے، اور جیسے کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یقین کریں کہ جب پورے پنجاب میں اساتذہ کا احتجاج چل رہا تھا اور وہ یہ مذمت کر رہے تھے کہ ہمیں پرائیویٹ نہ کیا جائے، ہمارے اسکولز کو جو ہے وہ پرائیویٹ نہ کیا جائے، تو اس وقت صوفی رمضان انقلابی صاحب جس طرح فرنٹ فٹ پر تھے اور کس طرح انہوں نے محنت کی اور کس طرح اپنی آواز پنجاب میں اور پاکستان لیول پر انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا، یہ خراج تحسین کے جو ہے وہ مستحق ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ آواز میڈیا گروپ کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات سن رہے تھے، اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا چودھری ملک سویٹس اینڈ بیکرز یوسف شاہ روڈ جنگ صدر نے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔